बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, साउथ इंडिया फिल्म के सुपरस्टार विजय थालापति हिंदू से मुस्लिम बन गए। आखिर थालापति ने इस्लाम कबूल क्यों किया, हिंदू से मुसलमान क्यों हुए, कैसे हुए, आइए जानते हैं मौलाना सैयद अमीनुल कादरी से। दुनिया तो ये कहती है कि इंसान पहले बंदर था और बंदर के बाद इंसान तरक्की करते करते इंसान हो गया। बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे को इंसान कहते हैं। ये दुनिया कह रही है, जिन्हें अपने इल्म पर नाज है, जिन्हें अपने इल्म पर घमंड है, जिन्हें अपनी तहकीक पर घमंड है, वो इंसान की कितनी तौहीन कर रहे हैं, इंसानियत की कितनी तौहीन कर रहे हैं कि इंसान बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे का नाम है। लेकिन ये मेरा मजहब है और सिर्फ मेरा मजहब है जो ये कहता है इंसान बंदरों से पैदा होने वाले अजूबे का नाम नहीं है, बल्कि जो सबसे पहला इंसान है वो इतना खूबसूरत था कि दुनिया जिसे हजरत आदम कहती है, और आदम के सामने सारे फरिश्तों ने अपने सर को झुका दिया था। दुनिया के सामने इंसान वो है, दुनिया के सामने इंसान वो है जो बंदरों से पैदा होता है, और इस्लाम के नजदीक इंसान वो है जिसको कुदरत अपने हाथों से पैदा करती है, दस्ते कुदरत से पैदा करती है। फरिश्ते उसको सजदा करते हैं, फरिश्ते उसको ताजीम कर देते हैं। अंदाजा फरमाए, और इकबाल कहते हैं बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। अल्लाह अकबर। दुनिया का पहला इंसान इतना अजीम है जिसके सामने फरिश्तों की ज़बानें बंद हो गई थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। आज एक भाई दूसरे भाई का जो है वो सहारा बनने की बजाय उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आइए, हमारे मजहब में सबसे पहला दर्स ये है कि इंसान का एहतराम करे, इंसान इंसान की ताजीम करे, इंसान इंसान से मोहब्बत करे। क्यों? इसलिए कि इंसान मुश्तक है उन्स से। अल्लाह ताला ने जब किसी का नाम रखा ना, तो नाम के पीछे कोई ना कोई वजह तस्मिया था, यानी उस नाम रखने की कोई ना कोई वजह थी। इंसान किससे मुश्तक है? उन्स से, और उन्स का मतलब होता है मोहब्बत, यानी इंसान की फितरत में मोहब्बत है। और जिस इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं है। अभी मुसलमान होना तो बहुत बड़ी डिग्री है, अभी पहले इंसानियत की हम बात करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस तरीके से इंसानियत का दर्स देते हैं। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा इस्लाम में दर्स इंसानियत। इंसान क्या है, इसी पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। इंसान का हुस्न बयान करने के लिए कुदरत ने चार कस्में उठाई। देखो, इंसान कितना खूबसूरत है, कोई इंसान बदसूरत है ही नहीं। पहली बात, आपको बात अगर समझ में आती तो बहुत गौर करना इस पर। दुनिया का कोई इंसान, अफ्रीकी हो या सूडानी हो, कोई बदसूरत नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि इंसान को जिस शक्ल में कुदरत ने बनाया है, 18,000 मखलूक में इतनी खूबसूरत मखलूक कोई है ही नहीं। क्योंकि कुदरत चार कस्में उठाती है और कहती है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अगर इसका तफसीरी तर्जुमा पढ़ा जाए तो इसका तफसीरी तर्जुमा या आयात की तर्जुमानी ये होगी कि विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा फरमाया है, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा फरमाया है। इसलिए कोई इंसान बदसूरत नहीं है, सब खूबसूरत है। इसलिए कि अगर आप चिड़िया की शक्ल देखें फिर इंसान को देखें, अगर आप कौवे की शक्ल देखें और फिर इंसान को देखें, अगर आप अल्लाह अकबर चांद की हकीकत को देखें और इंसान को देखें, जिस दिन लोग चांद की हकीकत को समझ जाएंगे
کبھی محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا بھول جائیں گے، اس لیے کہ چاند دور سے خوبصورت دکھتا ہے، قریب جا کر کے دیکھنے والوں سے پوچھو کہ اس میں گڈھے کتنے ہیں، اس میں زمین کی حالات اور مٹی کی کیفیت کیا ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے، انسان جس کو کائنات اصغر کہا ہے صوفیہ نے، انسان کے دل کو، مومن کے دل کو اللہ کا عرش کہا گیا ہے، یہ اللہ کا عرش ہے مومن کا دل، اور فرمایا اللہ اکبر کہ یہ کائنات اصغر ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ انسان کی یہ شان ہے، انسان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کا جو ہمیں درس دیا ہے، پوری دنیا جو نفرتوں کی بولی بول رہی ہے، اس نفرتوں کے ماحول میں ہمیں محبت کا وہ پیغام جو ہمارے آقا نے پیش فرمایا تھا، اس کی طرف تھوڑی اسٹڈی کرنا ہے۔ آئیے میں شروع کروں۔ درس انسانیت حضور نے کس طرح دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ پہلی بات تو آپ جتنے بیٹھے یہاں سب اس اجتماع میں آنے والے، ان کو یقین ہے اور وہ سب جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ بلکہ جبریل جیسا سید الملائکہ جو سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں، وہ بھی شب معراج رسول اللہ کے تلووں پر اپنی پیشانی رکھ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ جبریل کی پیشانی جس کے تلوے پر ہے دیکھ لو، وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ بتائیں جب تلوے پر جبریل اپنی پیشانی ملے تو اندازہ کریں جبریل جیسا فرشتہ جس کے تلوے پہ پیشانی ملتا ہے، جب ان کے تلوے کا یہ عالم ہے تو ان کے سر انور کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ اکبر۔ نفرتوں کے دور میں اگر ہم بھی نفرتوں کی بولی بولنے لگے تو یاد رکھیے کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا جب گندگی پڑی ہو تو گندگی کے پاس بڑی گندگی لا کر رکھنے سے گندگی صاف نہیں ہوتی بلکہ گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ گندگی سے صاف نہیں ہوتی، گندگی صاف پانی سے صاف ہوتی ہے۔ آپ گندگی پڑی اور پانی بہا دیں تو گندگی صاف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ میں نے گندگی بننا ہے یا پانی بننا ہے۔ ہمیں گندگی نہیں بننا، گندگی کے مقابلے میں ہمیں گندگی کے مقابلے میں پانی کا رول ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی دوست ہمیں گالی دے رہا ہے تو ہمیں گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دینا۔ آئیے رسول اللہ کا درس انسانیت سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی اصحاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہے۔ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ اب ذرا اس جنازے پر بھی توجہ کرنا، میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو اس جنازے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنازے کے متعلق لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اس جنازے کے اندر کون ہے، اس لیے کہ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جنازے کے اندر جو سو رہا ہے اس سے کس کا مفاد وابستہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آدمی اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے زیادہ تر، اسی طرح سے کسی کا احترام کرتا ہے تو بھی کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ جو بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ لیکن ایک مردہ ہے، جنازے میں ہے، وہ دیکھ بھی ویسے نہیں پا رہا ہے جیسے زندہ عام طور پر دیکھتا ہے۔ میں مردے کی روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہری آنکھوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جنازے کے اندر مردہ سویا ہے، جنازہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن میرے اور تمہارے نبی اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں ناسک اور منسوخ کا بھی
کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف اخلاق مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو المعجم الکبیر کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یہ بتائیں کہ آپ کیوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کس کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جنازے کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جنازے کے لیے میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، جنازے کی خاطر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے والوں نے عرض کیا، اے اللہ کے سچے رسول، اس جنازہ، یہ جو جنازہ ہے وہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ جنازہ تو فلاں فلاں کافر کا جنازہ ہے، یہ جنازہ تو فلاں فلاں کافر کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب کیا دیا، جنازے میں کافر ہے مگر ہے تو انسان۔ توجہ کریں آپ، میں پھر کہہ رہا ہوں، علماء سے توجہ چاہتے ہوئے کہ ناسخ و منسوخ کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کو انسانیت کے حوالے سے سوچ کیا دی ہے، وہاں تک کسی کی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے۔ فرمایا کافر ہے لیکن ہے تو انسان۔ میرے بھائیوں، آج ہم تعلقات کا احترام کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہیں کرتے۔ آج ہم لوگ رشتوں کا احترام کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہیں کرتے۔ انسانیت کا احترام ہم سب بھول چکے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو، اگر میں مولانا سے کی عزت کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مولانا کے میرے تعلقات ہیں، تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے، یہ تو احترام تعلقات ہے۔ اگر میں حضرت سے پیار کر رہا ہوں، ان سے کوئی رشتہ داری اس وجہ سے، تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو احترام رشتہ ہے۔ احترام تعلق بعد میں ہے، احترام رشتہ بعد میں ہے۔ اسلام پہلے صرف احترام انسانیت کی بات کرتا ہے اور محبت انسانیت کی بات کرتا ہے۔ آئیے اس کی دوسری مثال سن لیجئے اور پھر حیرت سے سر دھنیے کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی وجود آیا کہ جس نے انسانیت کا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، دیا، محبت انسانیت کے حوالے سے سینوں میں کیسے پیار پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ ابتدائی اسلام کا دور ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں، آقا کریم جا رہے ہیں، قریب میں دیکھا کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی کرا رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، کوئی کرا رہا ہے، اس طریقے کی آواز نکال رہا ہے۔ میرے نبی کی شان ہے، حضور کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، میرے نبی کی شان ہے، یہ نبی کا حوصلہ ہے، یہ کانٹوں پر تو چل سکتے ہیں، یہ پتھر تو کھا سکتے ہیں، یہ زخموں سے لہو لہان تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب کوئی بے چین ہوتا ہے تو میرے نبی بے چین ہو جاتے ہیں، جب کوئی بے قرار ہوتا ہے میرے نبی بے قرار ہوتے ہیں، جب کوئی مضطرب ہوتا ہے میرے نبی مضطرب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی اور میرے آقا کے قدم رک گئے، میرے سرکار کے قدم رک گئے۔ سرکار نے فرمایا کس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کون آہو بکا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، جب میرے آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے والے نے خوشی خوشی کہا، اس لیے کہ بات اس کے نزدیک خوشی کی تھی۔ اللہ اللہ، انسان جس منصب پر ہوتا ہے اسی مقام پر سوچتا ہے، اسی انداز سے سوچتا ہے۔ کہنے والے نے خوشی خوشی کہا یا رسول اللہ، وہ ابو جہل ہے نا، ابو جہل، اس کا وہ فلاں غلام ہے نا جو بہت زیادہ اس کی چاپلوسی کرتا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کو اذیتیں دیتا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، آپ کو ستاتا تھا۔ حضور اتنا بیمار پڑ گیا ہے، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور ابو جہل نے اس کو گھر سے نکال کر کے اس جھوپڑے میں، ٹوٹے جھوپڑے میں ڈال دیا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے وہ تڑپ
रहा है। सच कहना मुसलमानों और बहनों की भी तवज्जो, अगर मैं और आप होते उस जगह पर तो बोलो हमारी खुशी की इंतहा न रहती। ये हमें सताता था, ये हमें गाली देता था, ये हमें दुख पहुंचाता था, अच्छा हुआ मुझे सताने की वजह से ये सजा मिली है। ये हमारी सोच है। अगर हमें सताने वाला उसका एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी सोच ये है कि मुझे सताया इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ है। भाई तू क्या है, मैं क्या हूं? असल दीन सीखने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा आपको सताने वाला आहें भर रहा है। जिस काम से हुजूर जा रहे थे उस काम से जाना छोड़ दिया। जिस काम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उस काम से जाना छोड़ दिया और फरमाया चलो हम उसकी इयादत करेंगे, उसकी मिजाज पुरसी करेंगे। सुभान अल्लाह। और दुनिया में लाओ कोई ऐसा कायद, लाओ कोई ऐसा रहनुमा, लाओ कोई ऐसा रहबर जो दुश्मनों की इयादत करने जाता हो। अरे लोग तो दोस्तों की इयादत करने नहीं जाते। ये मेरा नबी है और सिर्फ मेरा नबी है जिसके सीने में इंसानों के लिए प्यार कितना है कि अपने दुश्मन की इयादत के लिए जरूरी काम छोड़ करके तशरीफ ले जा रहे हैं। और गए तो सीधा उसके बिस्तर पे जाके बैठ गए। अंदाजा तो करें उसके बिस्तर को क्या मकाम मिल गया है। जो कदम अर्श पर पहुंचते हैं वो कदम उसके बिस्तर पर पहुंचे हैं और करीब बैठकर उसके माथे पे हाथ रखते हैं और हाथ रख के कहते कैसे हो। अल्लाह अकबर। ऐ नाम में उनके इतना असर, जी उठते मुर्दे भी सुनकर वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। सरकार ने पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा कैसे हो। उसको अल्लाह अकबर तड़प रहा था और तड़प तड़प के कहता था हाय जब तक मेरे अंदर ताकत थी लोग मुझसे काम लेते रहे, अब मेरे अंदर से ताकत खत्म हो गई तो लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। वो तड़प तड़प के कहता लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया, लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। जब जब वो कहता लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया, आका उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहते मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है। और हुजूर के सर पे हाथ रखने से अल्लाह ने उसको राहत दे दी, उसको आराम दे दिया, उसको चैन दे दिया। फिर हुजूर उठ करके जाने लगे तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इतने अहम काम से जा रहे थे, वो काम छोड़ करके आप उस बीमार के पास बैठ गए। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका का फरमान सुनो, ऐ मेरे सहाबा रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है कि चंद लम्हात किसी बीमार के सरहाने बैठ जाया जाए। अल्लाह। मैं आपसे एक सवाल करता हूं भाइयों, मेरी बात को गौर से सुनो, बताओ क्या हमारे अंदर ये एहतराम इंसानियत मौजूद है? आज हमारा पड़ोसी हमसे तंग है, सच कहना पड़ोसी लोग हमसे खुश नहीं है। अरे पड़ोसी तो पड़ोसी, हमारी बीवी हमसे खुश नहीं है, हमारे बच्चे हमसे खुश नहीं है, क्योंकि हम इंसानियत हमारे अंदर रही नहीं। सुबह उठते माँ बहन की गाली बीवी बच्चों को देते हैं, क्या इंसानियत है भाइयों? इंसानियत का दर्स क्या है? बिला वजह किसी इंसान की तरफ पीठ भी मत करो। देखो दर्स क्या है, बिला वजह किसी इंसान की तरफ पीठ भी मत करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके और हमारे इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ाते हैं तो फर्ज नमाज पढ़ाने के बाद या तो वो दाएं मुड़कर बैठ जाते हैं या तो वो बाएं मुड़कर बैठ जाते हैं। आपने देखा है? देखा कि नहीं देखा? मस्जिद जाएंगे तो देखेंगे ना है? और आगे की सफ में रहेंगे तो देखेंगे ना। वो तो बिल्कुल पंखे के नीचे हम पीछे रहते हैं। बहरहाल
نماز پر بیان ہو گیا، میرا جو عنوان ہے میں اس پہ بات کروں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں اگر غلطی کروں تو ہمارے علماء میری اصلاح کریں گے۔ 90% پبلک کا ذہن یہ ہے کہ اس طرف مدینہ منورہ ہے اس لیے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں نیت تو ہماری یہ بھی ہوتی ہے، لیکن دائیں طرف صرف مڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ دائیں بھی مڑ سکتے ہیں اور بائیں بھی مڑ سکتے ہیں۔ تو دائیں طرف تو مدینہ منورہ ہے، لیکن پھر بائیں کیوں؟ دونوں طرف کی اجازت ہے۔ وجہ تو میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ کی تعظیم، یہ انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو مڑنے کی وجہ ہے، کیونکہ حضور خود بھی مڑتے تھے، تو حضور علیہ السلام کس وجہ سے مڑتے تھے؟ بھئی ہم تو مڑ رہے ہیں چلے مدینہ منورہ، لیکن حضور کس وجہ سے؟ وہ تو جانے مدینہ منورہ، بلکہ جس کی وجہ سے مدینہ خود مدینہ ہوا ہے، ورنہ مدینہ کب مدینہ تھا؟ مدینہ تو یثرب تھا، یثرب اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اسی لیے تم لوگوں کو کہتے سمجھو، لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا نبی صرف خاک پہ قدم رکھ دے تو یثرب مدینہ ہو جاتا ہے، مدینہ۔ اور یثرب میں اور مدینے میں فرق یہ ہے، جب تک یثرب تھا وہاں بیماریاں اور بلائیں تھی، جب مدینہ ہو گیا تو اس کی خاک بھی خاک شفا ہو گئی۔ نہ ہو بیمار جس آرام کو، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے۔ اس در کی حضوری ہی اسیا کی دوا ٹھہری ہے، زیر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ جس کے قدم میں اتنی طاقت ہو کہ جو خاک یثرب کو مدینہ بنا دے، وہ میرے نبی کے تلوے ہیں۔ لیکن حضور نماز کے بعد دائیں یا بائیں مڑ جاتے تھے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت توجہ، حضور کا طریقہ، حکمت، کیونکہ پیچھے مسلمان ہوتے ہیں۔ صف میں امام کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ بھائی پیٹ کر کے اس لیے کھڑا تھا کہ نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے، لیکن جب نماز ہو گئی تو اب حکم نہیں ہے کہ کعبے کی طرف ہی رخ کر، بلکہ پیچھے مسلمان ہے تو دائیں مڑ جا یا بائیں مڑ جا، تاکہ مسلمانوں کی طرف تیری پیٹ نہ رہے۔ ذرا غور تو کریں، جس مذہب نے انسانوں کی طرف پیٹ کرنے سے بھی اس اعتبار سے روکا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ انسانیت کا احترام کیا، جتنا احترام کعبے کا ہے اس سے بڑھ کر احترام ایک مومن کا ہے۔ آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے اے کعبہ، جو تیرے ارد گرد گھومے اس کے گناہ معاف ہو جاتے، تو حرمت والا اللہ کا گھر ہے، مگر اے کعبہ سن لے، تجھ سے زیادہ حرمت میرے ایمان والی امتی کی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہم سمندروں پار ہزاروں میل دور کے فاصلے پر کبھی کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے، کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے، اور بڈھے ماں باپ کو دھکا دے کے گھر سے نکالتے، جن کی حرمت کعبۃ اللہ کی حرمت سے بڑی ہے، اس کو دھکا دے کے نکال رہے ہیں۔ بولیے کون سا احترام انسانیت ہے؟ ارے یہ تو انسانیت سے بڑھ کر اور رشتہ ہے، بلکہ رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے۔ آج نمازوں پر توجہ تو ہے ایک حد تک، داڑیاں بھی رکھی جا رہی ہے، لیکن انسان کا احترام بھول چکا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، توجہ کرنا، ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں پتہ ہے؟ جو قیامت کے دن اللہ انسان سے پوچھے گا وہ انسان سے پوچھتا ہے۔ اللہ جو پوچھنے والا ہے تم پوچھ رہے ہو، کیا سبحان اللہ۔ پتہ ہے تیرا سلسلہ کون سا ہے؟ کون سے سلسلے میں تو مرید ہے؟ تیرا پیر کون سا ہے؟ یہ سب سوالات قیامت کے دن ہونے والے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کاروبار کیا کرتا ہے تو؟ کاروبار کیا کرتا ہے؟ کیا کیا کرتا ہے؟ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ میرے بھائیوں، جو سوالات اللہ نے پوچھنے ہیں وہ سوال انسان سے پوچھتا ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا۔
بھائی میں مرید کس کا ہوں یہ قیامت میں فیصلہ ہونا ہے. تو پٹھان ہے تو تو اصلی پٹھان ہے کہ نقلی پٹھان ہے, یہ نسب کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے. تو سید ہے تو اصلی ہے کہ بعد میں بنا. اللہ اکبر, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ کو نہیں پوچھنا. انسان وہ سوال جو اللہ کرے گا اس کو نہیں کرنا. انسان کو کون سا سوال کرنا؟ جو انسان سے کر سکتا ہے. نفرتیں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو سوال اللہ نے کرنا ہے وہ سوال بندہ کر رہا ہے. اگر انسان سے کرنے والا سوال کرے تو نفرتیں نہیں بڑھے گی بلکہ محبتیں بڑھے گی. انسان سے کیا سوال کر سکتا ہے؟ میرے بھائی تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تجھے بھوک تو نہیں لگی ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو چل میں تجھے اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلا دوں. میرے بھائی تو ٹینشن میں دکھ رہا ہے, کہیں تیرے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ چل میں تیرا قرضہ اتار دوں. میرے بھائی میں نے سنا ہے تیری بیٹی کی شادی ہے تو انتظام ہوا کہ نہیں؟ چل میں انتظام کر دوں. بھائیوں ہم نے انسان سے کرنے والے سوالات چھوڑ دیے, اور جو سوال اللہ قیامت کے دن کرے گا وہ ہم ایک دوسرے سے کرنے لگے. تیری برادری ہے تو اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ بھائیوں یہ تو قیامت میں ہوگا. تو کرتا کیا یہ قیامت میں ہوگا. تیری راتیں کیسے گزرتی قیامت میں ہوگا. اللہ کے بندوں سے وہ مت پوچھو. ارے جج اگر مجرم سے کوئی سوال کرے, وہ سوال کوئی کسی انسان سے کرے تو کہتے اتنا بڑا ہو گیا تو تو جج والا سوال تو کر رہا ہے, تجھے حق نہیں. تو جب جج والے سوال کرنے کا تجھے حق نہیں ہے تو قادر و قیوم خدا جو قیامت میں سوال کرے گا وہ سوال کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ اللہ کے بندوں انسانوں کی تعظیم سیکھو. آئیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ درس انسانیت سیکھ لو, انسانیت کا درس سیکھ لو. آج انسانیت سسک رہی ہے, محبتیں ناپید ہے. میرے بھائیوں ہم نے نماز پر تقریریں سنی ہے, میں نے بھی بہت کی, آپ نے میری بہت تقریریں سنی, روزے پہ تقریریں سنی ہوگی. اسی طریقے سے آپ نے نوافل کی فضیلت پر, تہجد پر, بہت سارے چیزوں پر. لیکن آئیے آج انسانیت کے ساتھ آج ہم ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں, خیال نہیں ہوتا, جھڑکتے ہیں خیال. ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم اعلیٰ حضرت کی بات بہت کرتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی ہم چیٹنگ کرتے ہیں. کیوں چیٹنگ کرتے ہیں پتہ ہے؟ جو باتیں ہمیں پسند ہے وہی اعلیٰ حضرت کی لیتے ہیں, اور جو ہمارے نفس پہ گراں گزرتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے کہ جیسے ہم نے سنا بھی نہیں پڑھا بھی نہیں. دیکھیے اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کسی عاشق رسول کو, کسی مسلمان کو, مومن کو, خوش عقیدہ کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے. اب ذرا توجہ کریں, کیا کیا کہتے ہو یہ تم جانو, لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ ذرا دیکھو. کسی خوش عقیدہ مسلمان کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے. اب بہت گہرائی سے اس کو سننا, کیونکہ یہ گفتگو سننے سے زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور آپ لوگ کیا کیا کہہ جاتے ہو, ماں کی, بہن کی, اس کی پتہ نہیں کتنی گالیاں نکالتے. یہ مسلک میں تو بے وقوف کہنا بھی خوش عقیدہ مسلمان کو حرام پایا. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بڑے شدتی تھے. میں نے کہا جو شدتی ہوگا یہ بات کرے گا. وہ شدت ضرور کرتے تھے مگر ان کے لیے جن کے لیے قرآن نے حکم دیا, اور ان کا دل موم سے زیادہ نرم تھا ان کے لیے جن کے لیے قرآن نے کہا رحماء بینہم. مسلمانوں یہ درس اسلام سیکھ لو, 90% جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ہمارا مذہب جو ہے مذہب اسلام, اس مذہب کی خوبصورتی یہ ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ یہ مذہب اللہ اکبر, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, جو توہین کا نہیں صرف تعظیم کا مذہب. ہمارے مذہب کا یہ حسن ہے کہ اس مذہب کے اندر کسی کی توہین کی اجازت نہیں, اور جو توہین کرے وہ مذہب والا نہیں ہو سکتا. ہمارا مذہب تعظیم والا مذہب ہے. ہمارے مذہب میں کسی کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. ہمارا مذہب ادب ہے, تعظیم کا حکم دیتا ہے, ادب کا حکم دیتا ہے. ہمارے مذہب کے اندر نفرتوں کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ہمارا مذہب محبتیں تقسیم کرتا ہے اور محبتیں تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن بن کر تشریف لائے، پیغمبر محبت بن کر تشریف لائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سکتی ہوئی انسانیت کے ساتھ محبت کا درس دیا، پیار کا درس دیا. ایک طویل عرصہ ہوا ہم درس محبت بھول گئے، ہم درس تعظیم بھول گئے، ہم درس احترام بھول گئے. آج اس امت کا حال یہ ہو گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ نفرت کر رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ بغض کینہ رکھ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا برا چاہ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ نفرتوں کی باتیں کر رہا ہے. نفرتوں کے اس ماحول کے اندر آؤ اپنے نبی کے اس محبت والے در سے انسانیت کے سبق کو جو ہم بھول چکے ہیں اس کی یادوں کو تازہ کریں. یاد رکھنا، انسانیت کا اگر صحیح تصور کسی نے پیش کیا ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. انسانیت کا درس سیکھو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے اماموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صرف یہ سوچ کر انسان ہے انسان. کوئی پھٹے پرانے کپڑے میں ہو تو بھی انسان ہے، کوئی ان پڑھ ہو تو بھی انسان ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہو تو بھی انسان ہے. انسان انسان، بلکہ یہ بھی کہہ دوں اگر کوئی کافر بھی ہو تو بھی انسان ہے. جتنی چھوٹ اسلام نے دی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، حدود اسلام میں رہ کر اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر سکتے ہو تو کرو. کیا بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کافر جب آتے بڑے بڑے سردار ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور ان دشمنوں کو کہتے بیٹھو اس چادر پر. کافر بن کر آتے اور رسول اللہ کی اس اخلاق کو دیکھ کر مومن بن کر وہاں سے جایا کرتے تھے. بھائیو آؤ نفرتوں کے اس ماحول میں محبتوں کا ماحول قائم کریں. انسان انسان کو پیار دے، گیو اینڈ ٹیک. سبحان اللہ. طلب کرو گے، محبت بانٹو گے تو محبت ملے گی، پیار بانٹو گے تو پیار ملے گا. ہمارے یہاں یہ تعلیم ہے، کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹوں کے مقابلے میں پھول بچھانا سیکھو. بلکہ آخری بات کہنے لگا تھا لیکن ایک بات بہت قیمتی یاد آ گئی ہے، امام حسن کی اگر کہو تو کہہ دوں. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کا قاتل جو اس کو مار ڈالے، ہے نا. الفصول المہمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ نے ابھی تک دوسری روایت تو سن لی، یہ روایت سن لیں جس کو میں الفصول المہمہ کے حوالے سے پیش کروں. دیکھو روایتیں بہت سی ہوتی ہیں، آدمی کی نظر نہیں جاتی اس لیے آدمی روایتوں کو جھٹلاتا ہے. تو میں نے کتاب کا نام پڑھ دیا، نیٹ پہ سرچ کر لیں، مفہوم. اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. امام حسن کو جس نے زہر دیا آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا مضبوط طور پر. حالانکہ کچھ لوگوں نے لکھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی تائید کی، جس کا نام لکھا مفتی اعظم نے بھی تائید کی، استاد زمن نے لکھا، کسی نے انکار بھی کی. یعنی اختلاف ہے قاتل کون ہے. لیکن میری بات اب آپ غور سے سنیں بہنوں سے. جن لوگوں کے جو لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں نا تو کپڑے کی وجہ سے بڑے نہیں ہوتے، جوتوں کی وجہ سے بڑے نہیں ہوتے، قیمتی موبائل کی وجہ سے آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں اگر برا نہ مانو، بڑی ڈگریوں کی وجہ سے، بڑے اداروں کی بڑی ڈگریوں کی وجہ سے بھی آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. آدمی بڑا کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. انسان کی بڑی سوچ اس کو بڑا کرتا ہے. ورنہ ڈگریاں تو امریکہ سے بھی لوگ لے کر آ رہے ہیں. ہمارے پاس داڑھی ٹوپی والوں کے پاس جو ڈگریاں نہیں ہے، جس کو خواب میں بھی ہم نے نہیں دیکھا، لوگ امریکہ اور برطانیہ سے وہ ڈگریاں لا کر گھمنڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں تم ابھی بڑے نہیں ہوئے کیونکہ تمہاری سوچ ویسی ہے. تم کڈنیاں چرا رہے ہو، تم کیا بڑے ہو سکتے ہو؟ تم لوگوں کے دل چرا رہے ہو، لوگوں کی لاشوں کا سودا کرتے ہو، جانوں کا سودا کرتے ہو، کیا بڑے ہو؟ سوچ بڑی ہوتی ہے تو انسان بڑا ہوتا ہے. انسان کی سوچ اس کو بڑا کرتی ہے، یہ بات یاد رکھنا. اور بڑوں کی سوچ ہمیشہ بڑی رہتی ہے. اب اس بڑے کا ذکر کر رہا ہوں
جو میرے بڑوں کا بھی بڑا ہے، اور صرف میرے بڑوں کا نہیں بلکہ غوث پاک کے بڑوں کا بھی بڑا ہے، وہ غریب نواز کے بڑوں کا بھی بڑا ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ حسین جس کی بڑائی پر دنیا متفق ہے، اس حسین کے بھی بڑے کو امام حسن کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سوچو نا وہ حسن کتنا بڑا ہوگا جو حسین کا بھی بڑا ہے۔ توجہ تو فرمائیں، اگر کوئی فضیلت نہ بھی پڑھوں، یہ فضیلت کتنی بڑی ہے کہ وہ اتنے بڑے کا بڑا ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کتاب کا حوالہ پڑھ دیا، امام حسن کو زہر دیا، ایک بار نہیں دیا، قاتل نے زہر 4 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، مختلف روایات ہیں، لیکن جتنی بار دیا، آخری بار جو قاتل نے زہر دیا ہے تو وہ ہیرا پیس کر کے امام حسن کی مشکیزے میں ڈال دیا۔ ہیرے میں ملا ہوا پانی یا پانی میں ملا ہوا ہیرے کی وہ پیسی ہوئی کنی جب آپ کے حلق میں اتری ہے، 40 دن تک امام حسن نے الٹیاں کی، 40 دن تک۔ اور جب الٹیاں کی ہے تو الٹی کے اندر آتے کٹ کٹ کے باہر آتی تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ دودھ پینے کے بعد جب ہمیں الٹی ہوتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، جب الٹی میں دودھ نکلتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سیدہ کے لال کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب آتے کٹ کٹ کے نکلتی، سبحان اللہ، الٹی میں بھی آتے کٹ کے نکلتی تھی اور بیت الخلا میں بھی آتے کٹ کے نکلتی تھی۔ 40 دن تک سیدہ کا لال کٹی ہوئی آتوں کی الٹی کرتا رہا اور کٹی ہوئی آتوں کو بیت الخلا میں نکالتا رہا، اور اس کا درد کیا تھا؟ کہنے والے کہتے کہ امام حسن کا چہرہ ہرا ہو گیا، ہرا چہرہ ہو گیا، بہت تکلیف تھی۔ اس کو سمجھ سکتے ہیں تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کی الٹی میں اتنی تکلیف ہو جائے، اگر سالن روٹی کھاؤ تو اس کی الٹی ہو تو کتنی تکلیف ہو جائے، الٹی کرنے والے لوگ جانتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آتے کٹ کے نکلنا، اور وہ بھی پورا وہ ہیرے سے آتے کٹ جانا۔ لعنت ہو قاتلان حسن پر، جو بھی قاتل ہے اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کو وہ سزا دے جس کا وہ مستحق ہو۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ امام حسن کے پاس امام حسین اور بہت تکلیف میں تھے۔ امام حسن نے کہا بھیا کون قاتل ہے بتا دو۔ سن لو بڑے کون ہوتے ہیں، بھیا قاتل کون ہے بتا دو۔ فرمایا کیا کرو گے؟ میں اس کو قتل کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے اپنا صبر امام حسن کو دیا اور اپنی بہادری اور شجاعت امام حسین کو دیا، اسی لیے صبر میں نبی کی اولاد میں امام حسن جیسا کوئی نہیں ہے، اور بہادری میں نبی کی اولاد میں امام حسین جیسا کوئی نہیں۔ بہادر آدمی تھے، بہادری میں کہا میں قتل کروں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے قاتل کو قتل کیا جائے۔ فرمایا نام بتاؤ۔ امام حسن کہتے ہیں نام جانتا ہوں بھائی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس پر بات ہی نہیں ہوئی، نام نہیں بتایا، لیکن فصول المہمہ کی بات، کیونکہ روایت بہت ہوتی ہے، علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، اللہ جس کو جو جہاں تک پہنچا دے۔ اب راوی نے کہا تک اس میں انصاف کیا، لیکن بات بہت بڑی ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ مجھے نام معلوم ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، لیکن بھائی بتاؤں گا نہیں۔ توجہ کرنا، کاش ہم ان بزرگوں کو پڑھتے، ان کے نقش قدم پہ چلتے۔ مجھے نام معلوم ہے، جانتا ہوں میرے قاتل کو، قاتل کو نہیں جانوں گا تو کس کو جانوں گا، لیکن بتاؤں گا نہیں۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ جواب سنیں، کیوں نہیں بتائیں گے؟ کہا بھیا میرے بھائی حسین، میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میرے ابا مولا علی نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میری اماں سیدہ فاطمہ نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اب میں قاتل کا نام بتا دوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے اور غیبت کرنے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے، اس لیے میں قاتل کا نام تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ یہ بات اب سنو، اور اس سے بڑی بات فرمایا حسین آپ قاتل کا نام پوچھتے ہیں، میں
میں تو یہ تمنا لے کر بیٹھا ہوں کہ کاش قیامت کے دن قاتل کا فیصلہ اللہ میرے حوالے کر دے، کہ اللہ اگر مجھے کہہ دے کہ حسن تیرے قاتل کا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ تو کرے گا، تو امام حسن کہتے ہیں پتہ ہے بھائی حسین میں کیا فیصلہ کروں گا قیامت میں؟ امام حسین نے کہا کیا فیصلہ کریں گے؟ کہ اگر اللہ نے مجھے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن جذبات دیکھیں، بڑوں کی سوچ دیکھیں، فیصلہ تو اللہ ہی نے کرنا ہے، مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ فرمایا میرے بھائی حسین اگر میرے قاتل کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی کہ فیصلہ حسن تم کرو گے تو کہا دنیا دیکھے گی کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جاؤں۔ اللہ واہ واہ واہ۔ حالانکہ پھر کہہ رہا ہوں ایسا ہوگا نہیں، یہ تو ہونا نہیں، لیکن ان کی سوچ پتہ چلتی ہے، جو خود کے قاتل کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کی بات کریں اور ہم ان کے ماننے والے ہمیں کوئی ترچی نظر سے دیکھ لگا اس کا کاروبار برباد ہو جائے، کوئی ہم سے لڑ لے تو بولے تیرے منہ پہ مرتے وقت کلمہ نہ آئے، استغفر اللہ، کسی کے کفر کی کسی کے کفر اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اگر تم کسی کے کافر بننے کی تمنا کرو گے تو وہ تو کافر بنے نہ بنے لیکن تم پر خود کفر آئے گا، کیا بددعائیں کرتے ہو کہ اس پہ کلمہ نہ آئے اور یہ نہ ہو؟ نہیں بھائی، اپنا کام ہی نہیں ہے۔ آج سے پہلے جس کے ساتھ جو ہوا صرف اس وجہ سے بھول جاؤ کہ اگر میں بدلہ لوں گا تو حضور کا دل دکھے گا، میں اللہ اس کا کاروبار بھی نہ بگڑے، کیونکہ وہ پریشان ہوگا تو میرا محبوب پریشان ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی حضور آپ کے لیے میں سب کو معاف کرنے تیار ہوں۔ بولو کر سکتے ہو ایسے؟ حضور آپ کے لیے میں سب کو معاف کرنے تیار ہوں۔ اب آپ کہیں گے یار لوگ ستاتے تو کریں کیا؟ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، لوگ ستائیں نا تو حضور کی خاطر معاف کر دیا کرو۔ یا رسول اللہ اگر میں اس کو ماروں گا، گالی دوں گا، پھر اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس کا برا چاہوں گا کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے، اس کا بیماری آ جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ دیکھیے بچپنے میں ہم یہ سنتے تھے کہ اگر سکہ گٹر میں گر جائے تو بولو سکے کے لیے گٹر میں ہاتھ ڈالتے تھے کہ نہیں ڈالتے تھے کہ بھئی چلو سکے کے لیے گندگی میں، تو جب سکے کی خاطر اتنی بڑی گندگی آدمی گوارا کر لیتا ہے تو جانے مراد محمد الرسول اللہ کے لیے یہ امت کی ستانے کو اور اس کے غم کو کیوں نہیں گوارا کر سکتا انسان؟ تو اس لیے سب کو معاف کرو، معاف کرنے والے بنو حضور کی خوشی کے لیے، اور سوچو کہ میری وجہ سے حضور کو اذیت نہ پہنچے۔ اب رہی بات، بس ایک آخری جو بات اب آخری پہ آخری ہو رہی ہے اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اگر کوئی ستائے تو خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ خاموش۔ وجہ اس کا برا مت چاہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت میں پکڑیں گے، میں کہتا ہوں کیوں قیامت میں پکڑیں گے؟ قیامت میں اللہ رسول کا دیدار کریں گے کہ اس کے پیچھے گھومیں گے؟ چھوڑ یار، جسے دنیا میں نہیں دیکھنا اسے قیامت میں کیا پکڑ؟ چھوڑ دو، اللہ اس کو بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، کوئی ستائے نا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بد دعا مت کرو، کیونکہ زبان کی بد دعا کسی کو برباد کرے یا نہ کرے، لیکن جب مظلوم چپ ہوتا ہے، خاموش بد دعا میں اتنا اثر ہے۔ تم بد دعا مت کرو، چپ رہو، خاموش، صرف خاموش۔ ایک جملہ کہو، یہ معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اگر یہ سیکھ جاؤ گے تم خود دیکھو گے کہ تمہارے دشمنوں کا انجام تمہارے سامنے کیا آتا ہے۔ یہ خاموش بد دعا، ادھر لب خاموش ہو اور ادھر سے فیصلہ آتا ہے۔ مصیبتوں میں خاموش رہنا سیکھو، کسی پہ ظلم مت کرو، اور کوئی ظلم کرے چپ رہنا سیکھ جاؤ۔ یہ خاموش بد دعا کا اثر تھا جس نے ہلاکو کو ہلاک کیا تھا۔ ہلاکو کو بادشاہوں کی تلوار ہلاک نہ کر سکی، خاموش بد دعا نے ہلاک کیا تھا۔ جانتے ہو ہلاکو مسلمانوں کو کھڑا کر کے، سبحان اللہ، سب کو قطار میں کھڑا کر کے گھوڑا دوڑاتے آتا تھا، کٹ 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 ساری تلواریں چلا کر کے ایک ساتھ سب کے سر اڑاتا تھا۔
کہتے ہیں کہ ہلاکو ایک دن ایسے ہی سروں سے کھیل رہا تھا، قتل کر رہا تھا. ایک بڑے میاں تھے بڈھا، بڑے میاں بابا. وہ بڑا میاں پہلی صف میں کھڑا تھا. جیسے ہی ہلاکو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور سب کو کاٹنے لگا، فوری طور پر وہ بڑے میاں پچھلی صف میں دوسری صف میں چلے گئے. پھر ہلاکو دوسری صف میں آیا، دیکھ لیا کہ بڈھا بڑا ہوشیار ہے، دوسری صف میں کاٹتے کاٹتے آئے. بڑے میاں تیسری صف میں چلے. تیسری چوتھی صف، آخر تو کوئی صف ہو سکتی تھی نا، آخری صف سے بھی بڑے میاں پیچھے ہٹ گئے. ہلاکو نے یہ سب کرنے دیا کہ اس سے بھرپور کھیلوں گا اس بڈھے سے. اب آخری میں وہ بڑے میاں بچے تھے. ہلاکو کے ہاتھ میں ایک پھل تھا، وہ اس کو ایسے اچھالتا تھا اور یوں اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سنبھالتا تھا. اور وہ گھوڑے پر تلوار بھی چلا رہا تھا، ایک ہاتھ سے کھیل بھی رہا تھا. بڑا بہادر کہتے ہیں لوگ اس کو، بڑا جنگجو تھا. جب اس بڈھے کو ہلاکو نے کہا سب صفوں سے پیچھے گیا نا، اب کون سی صف ہے اور بتا تجھے کون بچائے گا؟ بڈھے نے کوئی جواب نہیں دیا. بڑے میاں نے، اس نے صرف آنکھ سے ایسے دیکھا. یہ مصیبت میں یوں دیکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے. بس مصیبت میں یوں دیکھو، جلدی مت دیکھا کرو. لیکن جب دیکھ لیا کسی واقعی اللہ والے نے، ہلاکو نے اس کو کہا کون بچائے گا؟ خاموش. یوں دیکھا، بس یوں دیکھنا تھا. ہلاکو نے تلوار اٹھائی گردن اڑانے کے لیے، ادھر تلوار اٹھائی ادھر پھل لہرایا. جیسے ہی پھل لہرایا تو پھل اس کے اندازے سے کچھ دور ہوا. جیسے ہی پکڑنے کے لیے یوں بڑھا، اس کا بیلنس بگڑا، اور بیلنس بگڑا تو رکاب میں پیر پھنسا، اور پیر پھنسا تو گھوڑا لگام کھچی، زور سے دوڑا. اور زور سے دوڑا تو جو لوگوں کے سروں سے کھیل رہا تھا اس کا سر زمین پہ ٹکرانے لگا. اور وہ وقت آیا کہ لوگوں نے اپنے سامنے ہلاکو کو اس طرح مرتے دیکھا ظلم کی وجہ سے. لیکن وہ کون سا ہتھیار تھا جس نے ہلاکو کو ہلاک کیا؟ اس کو خاموش بددعا کہتے ہیں. بددعا کی بہت سی قسمیں، مگر خاموش بددعا سے بڑھ کر کوئی بددعا نہیں ہے. تم کسی کو مت ستاؤ، اور اگر کوئی تمہیں ستائے پہلے تو ہو سکے تو معاف کرتے جاؤ، لیکن اگر ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ. جب تم خاموش ہوتے ہو قدرت بدلہ لیتی ہے. درس انسانیت سیکھو. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے. درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.